बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज काफ़ी दिनों की गैर हाज़िरी के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ की मीडिया के कैमरों के सामने अपीयरेंस हुई। मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज़ ने अपनी एक ही सांस में एतराफ़ भी किया, इनकार भी किया। मरियम नवाज़ की जानिब से हिचकिचाहट का मुज़ाहरा भी किया गया और एक ख़ास मामले पर मरियम नवाज़ की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को थ्रेट भी किया गया। लाहौर में मरियम नवाज़ ने अपनी मीडिया टॉक में किस बड़ी बात का एतराफ़ किया और किस बात से इनकार किया गया, और वो कौन सा मामला था जिस पर मरियम नवाज़ ने हिचकिचाहट का मुज़ाहरा किया, और वो कौन सा ख़ास मामला था जिस पर मरियम नवाज़ ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को थ्रेट किया। इन चारों पॉइंट्स पर आज की इस वीडियो में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और इस खबर के इख्तिताम के बाद जो इस वक्त पाकिस्तान को कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल का सामना है, जिस पर हुकूमत की जानिब से सख्त लॉकडाउन के नफाज का फ़ैसला कर लिया गया है, इस मामले पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं अपनी पहली खबर से, जो लाहौर में मरियम नवाज़ ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ ने अपने कराची के दौरे पर रवाना होना था और NA 249 में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कैंडिडेट हैं मिफ्ता इस्माइल, उनकी इलेक्शन कंपेन में मरियम नवाज़ ने हिस्सा लेना था, उनकी इलेक्शन कंपेन को रन करना था और कराची में एक बड़े जलसे से मरियम नवाज़ ने खिताब भी करना था। लेकिन आज कराची के दौरे पे रवाना होने से चंद घंटे कबल मरियम नवाज़ की जानिब से कराची का यह दौरा मनसूख कर दिया गया और मरियम औरंगज़ेब की जानिब से मीडिया को मैसेज करके यह बताया गया कि मरियम नवाज़ ने कराची का दौरा मनसूख कर दिया है। लेकिन अब से कुछ देर के बाद मरियम नवाज़ मीडिया के साथ गुफ्तगू करेंगी। कुछ देर के बाद जब मरियम नवाज़ मीडिया के सामने अपीयरेंस हुई, तो जो सबसे पहले मरियम नवाज़ ने एतराफ़ किया, इस पर आप नाज़रीन के साथ जो है वो गुफ्तगू करते हैं और इसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज़ ने इस बात का एतराफ़ किया कि उनके वालिद नवाज़ शरीफ की सेहत बेहतर है और जब तक पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं हो जाते, वो पाकिस्तान में वापस नहीं आएंगे। मरियम नवाज़ की जानिब से मीडिया को यह भी बताया गया कि जो तोशा खाना रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करने का हुक्म दिया गया है, इसकी वजह यह है कि क्योंकि नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सियासत में मुकम्मल तौर पे मुतहरक हो चुके हैं और लंदन में बैठा हुआ नवाज़ शरीफ हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो रहा और हुकूमत ये चाहती है कि इस तरह से दबाव में लाकर इस तरह से प्रॉपर्टी को नीलाम करने के मामलात पर नवाज़ शरीफ को दबाव में लाया जाए और उसे खींच कर लंदन से वापस लाया जाए। तो नाज़रीन, ये जो एतराफ़ किया मरियम नवाज़ ने कि उनके वालिद की सेहत बेहतर है, और मरियम नवाज़ ने ये कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि नवाज़ शरीफ की सेहत बेहतर है। ये जो नाज़रीन एतराफ़ मरियम नवाज़ ने किया है, हम नवाज़ शरीफ की सेहत पे नहीं बात कर रहे, लेकिन ये ऐसा एतराफ़ है जिसने नवाज़ शरीफ का जो लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा है, जिसकी 28 अप्रैल को समाअत होने जा रही है, और उसी के साथ साथ जो तोशा खाना रेफरेंस की समाअत हो रही है एहतसाब अदालत में, उसमें नवाज़ शरीफ के स्टांस को कमज़ोर कर दिया है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ाओं के खिलाफ नवाज़ शरीफ की अपीलों पर समाअत हो रही थी, तो नवाज़ शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत को यह बताया गया था कि नवाज़ शरीफ अलील हैं, वो बीमार हैं और वो जब तक अपना इलाज मुकम्मल नहीं कराएंगे, डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें पाकिस्तान वापस आने का मशवरा नहीं दिया जाता, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। लेकिन ख्वाजा हारिस ने अदालत को ये अश्योर कराया था, ये यकीन दहानी कराई थी कि जैसे ही नवाज़ शरीफ की सेहत बेहतर होगी, वो पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में इस पोजीशन को, इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था और नवाज़ शरीफ को मफरूर करार दिया गया था। गो के अदालत ने नवाज़ शरीफ को मफरूर करार दे दिया, लेकिन जो स्टांस था शरीफ ख़ानदान का, मुस्लिम लीग नवाज़ का, कि नवाज़ शरीफ बीमार हैं और बीमारी की वजह से वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, आज उस स्टांस को मरियम नवाज़ ने यह कहते हुए ख़ुद कमज़ोर कर दिया है कि नवाज़ शरीफ की सेहत बेहतर भी है और मौजूदा जो मुल्क के हालात हैं, जब तक ये हालात बेहतर नहीं होंगे, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। तो मरियम नवाज़ की बात से ये वाज़ेह हो जाता है कि सेहत के साथ साथ जो नवाज़ शरीफ हैं, वो ख़ास तौर पर जो मुल्क में इस वक्त नवाज़ शरीफ की हुकूमत है, जो एहतसाब का इस वक्त मुल्क में मोमेंटम चल रहा है,
اس وجہ سے وہ پاکستان میں نہیں واپس آنا چاہتے اور نواز شریف کو خطرہ ہے کہ واپس آئیں گے تو انہیں ایک مرتبہ پھر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ ناظرین کو بتایا کہ 28 اپریل کو نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت ہونے جا رہی ہے، تو جو نیب کے وکلا ہے ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کا یہ بیان عدالت کے سامنے پیش کریں کہ عدالت نے بالکل درست جو ہے وہ نواز شریف کو مفرور قرار دیا ہے، اور عدالت سے نیب کے وکلا یہ استدعا کر سکتے ہیں کہ مریم نواز کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد جو سزاؤں کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں ہیں انہیں میرٹ کے اوپر ڈسمس کر دیا جائے اور میرٹ پر نواز شریف کی اپیلوں کو نہ سنا جائے۔ تو یہ ایسا اعتراف مریم نواز نے کیا ہے جس کا لگتا یہ ہے کہ نقصان ان کے والد نواز شریف کو ہو سکتا ہے۔ انکار مریم نواز نے کیا کیا، اس پر آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں، اس کی تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ مریم نواز سے سوال کیا ایک صحافی نے کہ کیا آپ لندن جائیں گی، جس پر مریم نواز نے کہا کہ میری لندن جانے کی کوئی خواہش نہیں ہے، یہ حکومت کی خواہش ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ میں لندن چلی جاؤں اور مجھ سے حکومت کی، اس نااہل حکومت کی جان چھوٹ جائے۔ لیکن مریم نواز نے کہا کہ مجھے اگر تھالی کی پلیٹ میں رکھ کر، اگر پلیٹ میں رکھ کر یہ پاسپورٹ بھی دیں گے، ٹکٹ بھی دیں گے، تو تب بھی میں جو ہے وہ لندن نہیں جاؤں گی، اور جب تک اس حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا وہ پاکستان میں موجود رہیں گی۔ اور مریم نواز نے بھی کہا کہ انہوں نے علاج کے لیے اگر لندن میں جانا تھا تو ان کا علاج یہاں پاکستان میں ہو بھی رہا ہے اور ان کا علاج پاکستان میں چلتا بھی رہے گا۔ تو یہ انکار کیا گیا مریم نواز کہنے سے کہ وہ لندن نہیں جانا چاہتی۔ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کس بات پہ کیا گیا اس پر آگے گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو مریم نواز نے وزیر اعظم عمران خان کو تھریٹ کیا وہ کس خاص معاملے پہ تھریٹ کیا گیا، یہ ناظرین آج مریم نواز نے کہا کہ جو ان کی جاتی امراء کے حوالے سے جو پراپرٹیز کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس پر حکومت کا پنجاب حکومت کا ورژن یہ ہے کہ 127 یا 129 کنال اراضی ایسی ہے جو بے نامی طور پر شریف خاندان نے خریدی تھی بیگم وحیدہ سے، اور بیگم وحیدہ جو ہے شریف خاندان کی بے نامی تھی، اور یہ سرکار کی زمین ہے، حکومت پنجاب کی زمین ہے جسے جاتی امراء میں شامل کیا گیا۔ تو مریم نواز نے کچھ تھریٹ اس طرح سے کیا، اور مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ گھر سب کے ہوتے ہیں لیکن وقت کسی کا نہیں ہوتا، اور یہ لوگ اب ہمارے گھر تک پہنچ آئے ہیں۔ لیکن یعنی مریم نواز یہ کہہ رہی تھی کہ گھر تو سب کے ہیں، ہمارا بھی ہے، عمران خان کا بھی ہے، انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن جب ان کا یہ کہنا تھا کہ سب کے گھر ہوتے ہیں لیکن وقت سب کے ساتھ نہیں رہتا، مطلب آج اگر وزیر اعظم عمران خان حکومت میں ہیں تو کل وہ حکومت سے باہر بھی آ سکتے ہیں، مصمم نواز حکومت میں آ سکتی ہے۔ تو جس طرح سے انہیں شریف خاندان کے خلاف یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور جس طرح سے مصمم نواز شریف خاندان یہ کہتا ہے کہ انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو مریم نواز نے یہ بات کہہ کے یہ جملہ ادا کر کے اندیا دیا ہے کہ اگر مصمم نواز حکومت میں آئے گی تو عمران خان کو بھی اپنے گھر بنی گالہ کے حوالے سے اور زمان پارک لاہور کے گھر کے حوالے سے اسی قسم کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی بات پر اگر آپ ناظرین کے ساتھ میں ایک اور بات شیئر کر لوں، ایک اور خبر شیئر کر لوں، ناظرین جو عمران خان نے بوٹینیکل گارڈن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا تھا، جس میں عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ بنی گالہ میں بوٹینیکل گارڈن کی جو سرکاری اراضی ہے اس پر قبضہ مافیا قبضہ کر رہا ہے اور وہاں پر تجاوزات جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں۔ وہ جو مقدمہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے اس میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب موجودہ حکومت پنجاب کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو چند ماہ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ جو بنی گالہ کی جو اراضی ہے یہ دراصل حکومت پنجاب کی محکمہ جنگلات کی اراضی ہے، یہ حکومت پنجاب کی رکھ ہے اور اس پر کسی قسم کی تعمیرات نہیں ہو سکتی، اور حکومت پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل آفس کے وکیل کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو نواز شریف کا بنی گالہ کا گھر ہے یہ بھی اسی سرکاری رقم میں آتا ہے، اسی سرکاری زمین میں آتا ہے۔ تو شاید یہ بات مصمم نواز کے علم میں ہے، اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مریم نواز نے یہ اندیا دیا ہے کہ اگر آج عمران خان کی حکومت ہے تو کل کو عمران خان کی حکومت ختم بھی ہو سکتی ہے، جس طرح ہمارے خلاف جاتی امراء کے نام پر کارروائی کی جا رہی ہے، عمران خان کے خلاف بھی اسی طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں واضح کر دوں کہ بنی گالہ کی اراضی کے حوالے سے جو بیان دیا گیا ایڈوکیٹ جنرل آفس کی جانب سے موجودہ حکومت، موجودہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دور میں دیا گیا تھا۔ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ مریم نواز نے اس بات پہ کیا کہ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ میں الیکشن کمپین پہ تو نہیں جا سکتی، لیکن ویسے مریم نواز کو اس بات پہ سراہا جانا چاہیے، اور فواد چودھری وزیر اطلاعات فواد چودھری نے مریم نواز کو سراہا بھی ہے جو مصمم نواز کی جانب سے کراچی کے دورے کو منسوخ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا فواد چودھری کی جانب سے کہ ایسی بیانات جو ہیں یا ایسی
میں تھوڑا سا وقفہ لیتا ہوں، میں کہا کوئی دوست آ رہے ہیں کچھ پوچھنے کے لیے۔ ناظرین، کیونکہ اس وقت بیٹھا میں سپریم کورٹ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو سپریم کورٹ کی شفٹ چینج ہو جاتی ہے، تو یہ پولیس والے بھائی آئے تھے کہ آپ تعارف کرائیں، آپ اس وقت جب سپریم کورٹ بند ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں، تو مجھے اپنا تعارف ان سے کرانا پڑا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کوئی زیادہ کوئی فیمس صحافی نہیں ہوں، زیادہ کوئی فیمس یوٹیوبرز نہیں ہوں، لیکن بہرحال جب یہ ہچکچاہٹ کی بات ہو رہی تھی تو مریم نواز نے یہ کہا کہ کراچی کے جو حلقہ 249 کے عوام ہیں، انہیں جن مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کو مسلم نواز حل کر سکتی ہے، اور ماضی میں بھی جب 2013 سے لے کے 2018 تک مسلم نواز کی کراچی میں حکومت تھی وفاق میں، تو کراچی کے جو مسائل تھے مسلم نواز نے اسے حل کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، اور مریم نواز نے کہا کہ کراچی کے عوام کو NA 249 کے عوام کو نااہل حکومت کا سامنا ہے، اور نااہل حکومت کا واضح نہیں کیا گیا کہ ان کا اشارہ سندھ حکومت کی طرف تھا یا وزیر اعظم عمران خان کی طرف تھا، لیکن موسٹلی جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ وفاقی حکومت کو ہی کرٹیسائز کرتی ہیں، پنجاب حکومت کو کرٹیسائز کرتی ہیں، لیکن جب صحافیوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے کہا کہ نااہل حکومت کا سامنا ہے کراچی کے عوام کو، تو عمران خان کی حکومت کو آئے تو 2.5-3 سال کا عرصہ ہوا ہے، 13 سال سے تو کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی کیا نااہل کہا ہے، جس پر مریم نواز نے کہا کہ میں اس بات کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتی، میرا ہدف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، لیکن جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، میں کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتی، میرے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، بھائیوں والے تعلقات ہیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے وہ PDM میں طے کیا جائے گا، PDM اپنی جگہ پر قائم ہے، اور عید کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا PDM جو ہے وہ اپنا جو ایجنڈا ہے اسے فائنلائز کر لے گی ماہ رمضان کے دوران، اور ماہ رمضان کے بعد حکومت کے خلاف دوبارہ سے تحریک کو اسی شدت کے ساتھ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا جس شدت کے ساتھ PDM کے پلیٹ فارم سے حکومت کے خلاف تحریک چلائی جا رہی تھی۔ مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو گروپ ہے جہانگیر ترین کا، اس سے صرف نام دیا گیا ہے جہانگیر ترین کے گروپ کا، دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حکومت سے متنفر ہو چکے ہیں، عثمان بزدار سے متنفر ہو چکے ہیں، وزیر اعظم عمران خان سے متنفر ہو چکے ہیں۔ اب چونکہ الیکشن کے دن آنے والے ہیں، یعنی جنرل الیکشن آنے والا ہے 2023 میں، تو یہ جو لوگ ہیں جو جہانگیر ترین کے گروپ میں شامل ہیں، یہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے، اپنے عوام کو فیس نہیں کر سکتے، اور یہ PTI کے ٹکٹ پر نہیں لڑنا چاہتے، اور بہت سارے PTI کے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، تو یہ اس گروپ کو جہانگیر ترین گروپ کا نام دیا جا رہا ہے۔ دراصل PTI کے اندر اتنے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں کہ اب PTI کے لوگ PTI کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین 4 پوائنٹس ہو گئے جس کا میں نے ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا۔ اب بات کر لیتے ہیں ملک میں جو کرونا وائرس کی صورتحال کا سامنا ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کل پچھلے 24 گھنٹوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 157 افراد، تقریباً کا لفظ استعمال مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، 157 افراد جو ہے وہ جان بحق ہو گئے، اور یہ ریکارڈ اموات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں، اور اس وقت پاکستان میں کرونا کی وجہ سے جو اموات ہیں اس کا جو فگر ہے وہ 16,000 یعنی 17,000 تک پہنچ چکا ہے، صرف ایک نمبر جو ہے وہ کم ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 52,000 کرونا وائرس کے حوالے سے ٹیسٹ کیے گئے، اور تقریباً 5,908 لوگوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی، نئے کیسز سامنے آئے، اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ جو ہے 7,90,000 کرونا وائرس کے مریض ہو چکے ہیں، اور اس میں اگر میں آپ کو اس کا بریک اپ دے دوں تو اسلام آباد میں 72,000 سے زیادہ کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 12,000 ایکٹیو کیسز ہیں، ریکور جو ہیں تقریباً 60,000 ہو چکے ہیں، اور ریکوری ریٹ اسلام آباد میں 81% ہے، اور 657 اموات صرف اسلام آباد میں ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے بلوچستان میں 21,000 کے قریب کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں 1,12,000، سندھ میں 2,76,000، اور پنجاب میں 2,85,000 جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بھارت میں اس وقت کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کی شرح ہے وہ 17% ہے، اور اس وقت بھارت میں کیا صورتحال ہے آپ ناظرین اس سے باخبر بھی ہوں گے، ان کا آپ کے علم میں بھی ہوگا، اور پاکستان میں یہ شرح جو ہے وہ 11% تک پہنچ چکی ہے، یعنی خطرے کی جو گھنٹی ہے اس کو ٹچ کر رہی ہے، اور حکومت نے لاک ڈاؤن کا میں آپ کو بتا دوں کہ فیصلہ کر لیا ہے، لیکن حکومت انتظار کر رہی ہے کہ جو SOPs ہیں، جو فوج کی مدد طلب کی گئی ہے، جو رینجر کو مدد کے لیے بلایا گیا ہے، اور جو FC کو بلایا گیا ہے، اگر ایک ہفتے کے اندر ہم نے یعنی عوام نے اپنے رویوں کو درست نہ کیا، SOPs کے اوپر عمل نہ کیا،
ماسک کا استعمال نہ کیا اور جو احتیاطی تدابیر حکومت کی جانب سے بتائی جا رہی ہیں انہیں فالو نہ کیا گیا اور اسی ریشو کے ساتھ کرونا وائرس کی تشخیص کا اگر ریٹ بڑھتا گیا، مریض بڑھتے گئے، تو پھر لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ صرف دیکھا جا رہا ہے کہ کیا عوام ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو پھر بڑے شہروں میں سب سے پہلے لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے حکمت عملی بنا لی گئی ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور، ان بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان غریب کو ہوگا، دہاڑی دار کو ہوگا، رنگ ساز کو ہوگا، تعمیراتی سیکٹر کے دہاڑی دار کو ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان غریبوں کا خیال رکھنے کے لیے اس ماہ رمضان میں کہ ان کی عید جو ہے وہ بری نہ ہو، ان کے حالات گھر کے برے نہ ہو جائیں، وہ فاقوں پہ نہ چلے جائیں، تو ہم سب کو بحیثیت قوم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ایس او پیز حکومت کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، جو ایس او پیز ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے، انہوں فالو کریں، ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، اور سب سے بڑھ کے سماجی فاصلے کا بھی جو ہے وہ اسے سماجی فاصلے کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ لیکن ماسک جو ہے ہم سب نے لازمی استعمال کرنا ہے۔ لیکن ایک رویہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو ویکسینیشن کا عمل سٹارٹ کیا گیا حکومت کی جانب سے، گو کہ وہ کافی سست بھی ہے اور اس میں بہت سارے اور بارے مسائل بھی ہیں، معاشی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ویکسینیشن کی اویلیبلٹی سب سے بڑا ایشو ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو بزرگ ہیں جن کی ویکسینیشن حکومت نے الاؤ کر دی ہے، لیکن بزرگ حضرات ویکسینیشن کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لوگ ویکسینیشن کو نہیں مان رہے، تو ان سے بھی میری التجا ہوگی کہ جائیں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں اور اپنی ویکسینیشن کرائیں، کیونکہ احتیاط ہی اس بیماری سے بچنے کی سب سے بڑی دوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے اس بیماری سے بچنے کے حوالے سے، کیونکہ جو ویکسینیشن ہے اس سے بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو دوبارہ کرونا وائرس کا مرض لاحق نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے اندر جو امیونٹی ہے وہ بڑھ جائے گی، لیکن وہ بھی ایک خاص مدت تک ہوگی۔ لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، ماسک نہیں پہنیں گے، ویکسینیشن کے بعد بھی احتیاط نہیں کریں گے، ماسک نہیں پہنیں گے، سماجی فاصلوں کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ دوبارہ سے بھی اس مرض کا، اس وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور ماہ رمضان کے اس نیک بابرکت مہینے میں پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس مرض سے ہمیں نجات عطا کرے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا ناظرین، اللہ حافظ۔